अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। बात करते हैं एक बहुत ही अहम समाजी इशू के ऊपर। मुझे याद है कि 5 साल कबल जब हमने इस शो की शुरुआत की थी तो इस तरह के सोशल इश्यूज को कई दफा कवर किया और खास तौर पे हमारे आज के मौजू को हम वक्तन फवक्तन विजिट करते रहते हैं बिकॉज इसी से जुड़े हैं बहुत सारे और हमारे मेंटल हेल्थ और इनफरादी इश्यूज। आज हम बात करेंगे बुलिंग के हवाले से, यानी आपके स्कूल के मैदान से शुरू होने वाला ये फिनोमेना जो हमारे मुल्क के बुलंद तरीन ऐवानों तक जाता है। यानी आज अगर बात की जाए तो हमारे सियासतदान, हमारे अवामी लीडर्स कोई भी महफूज नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ताकत है, चाहे वो सोशल मीडिया की ताकत हो, पैसे की ताकत हो, रुतबे की ताकत हो, तो आप उसका गलत इस्तेमाल करते हुए अगले को और बुली कर सकते हैं। कल के भी हमारी गुफ्तगू में एक आपने इसका आंसर देखा होगा, इसका रंग देखा होगा, जब हम बात करते हैं कि हमारी अदालतें और इंसाफ का निजाम भी जो मुद्दई है, जो विक्टिम है, जिसके साथ कोई इनजस्टिस हुई है, उस तक इंसाफ नहीं पहुंचा पा रहा। लेकिन इसकी शुरुआत कहां पे होती है? ये बुलिंग पर्सनालिटीज बनती कैसे हैं? साइकोलॉजी की रूह से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये अपने आप में बहुत ही कमजोर लोग होते हैं। ये अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को, अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए दूसरों पे हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच है। और अगर खास तौर पे जो लोग बुलीज होते हैं उनकी फैमिली अक्सर देखा गया है कि वो ये बात एक्सेप्ट करने से कतराती है। यानी अगर एक माँ को उसका स्कूल उसके बच्चे के मुताबिक ये कहे कि ये बच्चा बुली करता है, लोगों को मारता है या लोगों की चीजें छीन लेता है, अपनी ताकत का या अपने अल्फाज का अपना गलत इस्तेमाल करता है, तो अक्सर आप देखें कि माएं या वालिदैन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अपना बच्चा हर एक को मासूम लगता है, प्यारा लगता है, और जब आप इस चीज को करेक्ट नहीं करते तो एक ऐसी बुनियाद बनती है कि बड़ा होकर भी ये शख्स एक नार्सिसिस्ट या अब्यूजर बन सकता है। तो आइए जरा इस पे बात करते हैं कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या है और कहां पे इसकी रोकथाम होनी चाहिए। एकेडमिक्स की बात करें, हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आपको हर ही जगह बुलीज नजर आएंगे। आज का जबरदस्त पैनल है जी, उसको इंट्रोड्यूस करती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर हुमा बकाई, हु इज प्रेजेंटली द डायरेक्टर ऑफ द मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। शोबा तालीम से काफी अरसे से इनकी निस्बत है और यकीनन बैनुल अक़वामी उमूर पे और मुल्क के सियासी उमूर पे भी एक गहरी निगाह रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अरीज हारून। डॉक्टर अरीज इज डेफिनेटली अ न्यूट्रिशनिस्ट और खास तौर पे बॉडी इमेज को लेकर अगर बात की जाए तो उसमें भी बुलिंग का आंसर आता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपकी जिसामत एक खास अंदाज की, आपकी रंगत एक तरह की है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप बुली हों, और इसको कैसे काउंटर करना चाहिए वी लर्न फ्रॉम डॉक्टर अरीज। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मेहताब हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, NLP एक्सपर्ट हैं। और सबसे बड़ा बुली मुझे लगता है हम अपने तरफ खुद हैं, क्योंकि हमारी जो सेल्फ टॉक है बड़ी नेगेटिव है। तो बिलीव इट और नॉट, वी कुड बी बुलीज टू आवरसेल्व्स एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद मेहताब साहब एज वेल। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। सबसे पहले अगर मैं अरीज आपसे शुरुआत करूं, बड़ा कॉमन है कि अगर एक शख्स जिसामत में कमजोर है, रंगत में कम है, जहानत में कम है, तो वो ऑफन फील करता है, क्योंकि अगर हम शुरुआत स्कूल की और स्टूडेंट लाइफ से करें तो वो वहां पे बुली हो सकता है। क्या बुली होने वाले बच्चे फौरी तौर पे बुलिंग को रिपोर्ट करते हैं? जब आप बुलिंग की बात करते हैं ना, तो बेसिकली देयर इज ऑलवेज वन हु बुलीज एंड द अदर पर्सन जिसको जो बुली हो रहा है उसका ये होता है कि वो एक्सेप्ट कर रहा होता है इस चीज को। सही, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि मेरी अगर कोई फॉल्ट है तो हाउ आई शुड केटर टू दैट एंड हाउ आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ इमेज। और जो कर रहा है उसको रिपोर्ट नहीं करता, तो दैट पर्सन फील्स पावरफुल। रिपोर्टिंग का तो बहुत, अब तो खैर वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि अब बच्चों को भी इतना सेंस है। अगर आप स्कूल लेवल्स पे देखें, दे नो कि अगर हम कोई हमारी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं तो वे वी हैव टू रीच आउट एंड किसको हमने अप्रोच करना है। बट सर्टन अभी भी बच्चे ऐसे होते हैं, डर जाते हैं, बिकॉज दे फील कि हाँ हमारे अंदर ही है। उनकी लो सेल्फ एस्टीम इतनी होती है कि वो अपने आप को ही फॉल्ट पे देते हैं। तो डोंट गो ऑन रिपोर्टिंग। वो समझते हैं हमें ही गलत कहा जाएगा, या हमारे अंदर ये चीज है, कमी है, तो अदर पर्सन या उसको डराया भी जाता है कि अगर तुमने बताया तो बिकॉज द पर्सन हु इज बुलिंग, जो कर रहा है बुली, वो अपने आप को पावरफुल समझता है ना। वो समझता है, ही बिलीव्स और ही हैज दिस ओनरशिप के हाँ मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, या मैं कर सकता हूँ, या आई विल बी सेफ। वही बात आ जाती है कि जैसे पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे
اس کو پروٹیکشن دے دیں گے یا دیر somebody جو اس کو پروٹیکشن دے گا. تو دس فیلنگ کہ ہاں میں سیف ہونا, یہ سب سے خراب فیلنگ ہوتی ہے. when you know you are going to be punished for the wrong doing, then you have this sense کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا. بالکل صحیح. مہتاب, آپ کیا کہیں گے کہ جب ہم بلینگ کی بات کریں, ایک وقت تک تو اس کو ایک سوشل ایکسیپٹنس بھی تھی, ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم کالج جائیں گے اور ہم فریشرز ہیں تو ہماری ریگنگ ہوگی, اینڈ دیٹ ریگنگ از نتھنگ ایکسیپٹ بلینگ, رائٹ؟ دیکھیں, اس میں جو ہمارا بنیادی فیکٹر ہے, ہمارا بلنگ کے اندر ریپٹیلین برین ایکٹیو ہوتا ہے. اور ریپٹیلین برین کی 3 اسٹیٹس ہیں, فائٹ, فلائٹ یا فریز. اور فائٹ ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں, نیکسٹ پرسن ہم سے ویک ہوتا ہے. تو بلنگ کے پیچھے ہمارے ریپٹیلین برین کی ایکٹیویشن ہے, اور ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کیوں ایکٹیو ہوتا ہے. اور اس کی ایکٹیویشن ریئیکشن کی وجہ سے, رسپانس کی وجہ سے نہیں ہے. بیکاز ہمارا ہیومن برین تب ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم رسپانس کرتے ہیں. تو رسپانس اور ریئیکشن کی انڈرسٹینڈنگ کالج لیول پہ, اسکول لیول کے, آپ کے گھر کے لیول پہ بہت ضروری ہے. اچھا, اور گھروں کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے, لائک اگر سبلنگز ہیں تو بڑے بہن بھائی ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلی کر رہے ہوں اور وہ کمپلیٹلی ان نوٹس چلا جاتا ہے فار مینی ایئرس. جیسے میرے اپنے گھر میں یہ چیز چلتی تھی, تو ہم نے گھر میں ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا کہ آج سے ہم رسپانس کریں گے, ریئیکٹ کوئی نہیں کرے گا. تو اب جب کبھی میرے فادر مدر آپس میں ان کے درمیان یہ پرابلم ہوتی ہے, تو میں ایک کوشچن پوچھتا ہوں کہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں یا رسپانس. تو جیسے ہی ہم ریئیکشن یا رسپانس کی طرف آتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس اسٹیٹ سے نکل آتے ہیں. اچھا, اس کا فرق بتانا لوگوں کو اہم ہے, اس کی طرف ہم آئیں گے. لیکن ڈاکٹر ہما بقائی, ہمارے پاس اب یہ سچویشن اور ورسن ہو رہی ہے, خصوصاً اگر ہم کالجز اینڈ یونیورسٹیز کی بات کریں. وہاں بلینگ کی ہمیں ایک اور ہی ایک طرح سے شکل نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, ان کے بچے گارڈز اور گنز کے ساتھ کالجز اینڈ یونیورسٹیز آ رہے ہیں. آر دا یونیورسٹیز cognizant of these social differences, income differences, اور وہاں پہ بلینگ کو کم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, چیک رکھنے کے لیے کیا میجرز لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی, بائی ورچیو آف لا اینڈ HEC اس بات کی تو بالکل واضح انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بلینگ ایشو ہے, ہراسمنٹ ایشو ہے, سیکشل ہراسمنٹ ایشو ہے, پاور ہراسمنٹ ایشو ہے. لیکن جو ہم نے گریونسز میکینزمز بنائے ہیں, وہ گریونسز میکینزمز جو ہیں وہ فعال نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے کی طرح اداروں میں بھی یہ امپلیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو پوزیشن آف پاور میں ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. صحیح. اور اگر آپ ان گریونس میکینزمز کو استعمال کرتے ہوئے جو لوگ پوزیشن آف پاور میں ان کو چیلنج بھی کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ کی جو آپ کی درد سری ہو یا آپ کی ایشو ایڈریس ہو, آپ مزید وکٹمائز ہوتے ہیں. تو یہ جو مزید وکٹمائزیشن کا ایشو ہوتا ہے, یعنی کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو مزید سزا ملے گی, یا وہ آسٹرسائز ہوگا, یا بعض صورتحال میں تو وہ نکالا جائے گا, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کو پھر چیلنج نہیں کر پاتے. ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ایک کمیٹی نے صحیح فیصلہ دے دیا تو پھر کوشش کی جائے گی کہ اس کمیٹی کو ڈسمینٹل کریں اور دوسری کمیٹی بنائیں, جب تک آپ کے پاس وہ فیصلہ نہ آئے جو آپ کی پسند کا ہے, بات ہے وہ ان کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو. اور پھر جو ان کمیٹیوں میں لوگ بیٹھ کے صحیح فیصلے دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پھر زیادتی ہوتی ہے. تو دیکھیے, گزارش یہ ہے سدرا جی, کہ جب تک آپ یہ پاور ایکویشن کو میں اکویٹی نہیں لائیں گے, یعنی جس کے پاس پاور ہے اس کی بھی حدود ہیں, ہم یہ چیز بتانے نہیں کر پاتے کہ جس کے پاس پاور ہے اس کی بھی حدود ہیں. ابھی آپ نے ایک اور انسیڈنٹ دیکھا, استاد کو اس وقت معطل کیا گیا جب اس حد تک صورتحال بگڑ گئی کہ اسٹوڈنٹس نے اس کو زود کوپ کیا کوریڈور میں کھڑے ہو کے, اور پھر پروف ہوا کہ وہ یہ زیادتی کر رہا ہے, اور پھر اس کو سسپینڈ کیا گیا یا ہٹایا گیا. اور پھر بعض دفعہ آئی واش ہوتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کر دیا, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا. جو ہم پنشمنٹ دیتے ہیں ہراسر کو, دیر آر نو ٹیتھ. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر ہما, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت میرے خیال میں پورے ہی ساؤتھ ایشیا میں, دنیا بھر میں ایک انٹروسپیکشن جاری ہے, یعنی ہیروئنگ ٹیلز کمنگ آؤٹ آف یونیورسٹیز, جہاں پہ اسٹوڈنٹ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دے فیل بلیڈ, دے فیل ہراسڈ,
اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. انڈیا کے آپ کتنے واقعات دیکھیے, چاہے وہاں پہ مسلم اسٹوڈنٹس کی حجاب پہننے کا واقعہ ہو, یا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سم وائرل ویڈیوز, سم کانٹینٹ دیٹ واز کریٹڈ ان دا ہاسٹلز, یا پھر جس طرف آپ نے خود اشارہ کیا کہ ٹیچرز بھی, جو اساتذہ ہیں, وہ ہراسگی کے واقعات میں ملوث نظر آتے ہیں. از دس اے سڈن چینج, از دس پیٹرن چینج ان دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو, یا یہ ہمیشہ سے تھا اور اب یہ زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے؟ آپ اس کو کیسے ریڈ کرتی ہیں؟ اس کے حوالے سے بات زیادہ ہو رہی, اور جو وکٹمس تھے اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. جیسے ہم ہمیشہ کہتے تھے شی از ریپڈ, مطلب جیسے اسی کا کوئی گناہ ہے جی, لیکن اب جو ریپسٹ تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. اخبار میں تصویر لگتی تھی تو ریپسٹ کے سر پہ کپڑا ڈال دیتے اور جو بیچاری ریپ ہوئی ہوتی ہے اس کا اشتہار کر دیتے. تو یہ ہمارا ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو آنا چاہیے. تو جو وکٹمز ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں, اور پھر ہم نے ہراسمنٹ کے ساتھ جو ایک ایلیمنٹ آف شیم لگا دیا تھا نا, کہ جو وکٹم تھا وہ بات کرنے سے ڈرتا تھا. اور اتنی بچیوں کی تو اتنی مشکل صورتحال ہے صدرا کہ اگر وہ گھر جا کر اپنے ماں باپ کو بتائیں گے, ماں باپ کہیں گے کل سے کالج مت جاؤ, اسکول مت جاؤ, یونیورسٹی مت جاؤ. اور اگر ادارے میں کسی کو بتائیں گے تو ان سے کہا گیا ہوگا کہ تم نے کچھ ایسا ضرور کیا ہوگا جو یہ صورتحال ہوئی ہے. تو آئی تھنک یہ بیسک پیراڈائم شفٹ جو ہے, میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی, جو ہماری پاور ایکویشنز ہیں وہاں اکوٹی لانے کی ضرورت ہے. جو پوزیشنز آف پاور میں ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیجیے, پھر ہراسمنٹ کم. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر ہما. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو پلگ ان اینڈ سے کہ یہ جینڈر اسپیسیفک ایشو نہیں ہے. یہاں پہ ایسی بات نہیں ہو رہی کہ یہ اٹس اے سوسائٹی جہاں صرف خواتین بلی ہوتی ہیں, لیکن وہی پاور اسٹرکچرز والی بات, جو شخص بھی کمزور ہے وہ ولنریبل ہے ٹوورڈز بولنگ. اس پہ بات کرتے جی, کالر سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فطرہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سرور, آپ کیسی ہیں؟ آپ کا صحت کیسا لگتا ہے؟ میری دعا آپ کو بالکل بہت شکریہ. مجھے اس دن پتا چلا, میں مجھے پوچھوں کیسے ہو, مجھے پتا چل گیا, آپ نے خود ہی بتا دیا پروگرام میں, مجھے تو بہت افسوس ہوا تھا. تھینک یو سو مچ جی. بس دعاؤں میں یاد رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلدی صحیح ہو جائے گا. لیکن آپ مجھے بتائیے, بلینگ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی آج؟ نہیں, کہنا چاہوں گی کہ آوازیں کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے, اور آپ نے پھر میں طاقت کا استعمال لکھا تو میں سمجھی کہ طاقت کا جو بچہ بلینگ پہ آوازیں کرنا, جب لڑکے لڑکیوں پہ آوازیں کرتے ہیں نا اس پہ وہ غلط ہے. لڑکیوں کو جو اس پہ ریئیکشن نہیں دینا چاہیے, تھپڑ مار دینا یا کچھ کرنا, اگنور کرنا چاہیے. لیکن اگر جو لڑکیاں بھی لڑکوں پہ, لڑکیاں بھی لڑکوں پہ کرتی ہیں, لیکن طاقت کا استعمال کمزور پہ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ سرور جی, آپ نے بڑی جی بالکل بہت شکریہ سرور جی. آپ نے ایک بات بڑی آئی وانٹ ٹو اوپن اٹ اپ ٹو مائی پینل. ڈاکٹر اریج, جیسے انہوں نے کہا کہ خواتین یا لڑکیاں اگر اس طرح کی بلینگ کا شکار ہوں, آوازیں کسی جائیں, ایو ٹیزنگ ہو یا کسی بھی طرح سے ان کو زد و کوب کیا جائے ایموشنلی اور فزیکلی, تو دے شوڈ ناٹ ریئیکٹ. This is an age-old advice that a lot of people would give you. Older generation میں زیادہ تھا کہ بھائی اگنور کرو. کب تک اگنور کریں؟ دیکھو, اگنور وہی بات آ جاتی ہے نا, اگنورینس ہمارے اگنور کرنے کی وجہ سے ایشوز ہو گئے ہیں. یہ بیسیکلی کیا آپ دیکھیں نا, یہ اپ برنگنگ ہو رہی ہے, ایک گھر سے ہی یہ چیزیں جو ہے نا, جو بھی میل ہے وہ یہ سیکھتا ہی گھر سے ہے. کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اس نے کوئی بہن کو کچھ کہا, یا کوئی فادر فگر ہے اور جو اپنی بیوی پہ اس طرح کی روب ڈال رہا ہے یا اس کو تنگ کر رہا ہے, اینڈ سم ایلڈر پرسن از لائک تم چھوڑ دو, میاں ہے. But what I see as an element, Arish, and you can comment on it, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کسی بھی ایسی سچویشن میں جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے, آپ کو اگنور کرنے کے لیے شاید اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز یو آر اونلی گیونگ ویٹیج ٹو دا انوائنس فیکٹر. آپ کو لگتا ہے کہ میں پیشنٹ ہو جاؤں, میں اس کو زیادہ خاطر میں نہ لاؤں تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ رک جائے گی. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر میں نے اس پہ رسپونڈ کر دیا یا ریئیکٹ کر دیا تو اس کو اور بڑھاوا ملے گا, یہ اور زچ ہو کے مجھے تنگ کرے. لیکن بٹ سم ٹائمز یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, بیکاز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نہیں آواز اٹھاتے تو یہی سمجھتا ہے اگلا بندہ کہ میں کیونکہ اتنا طاقتور ہوں تو میں آواز اس کو مزید بڑھا سکتا ہوں اس چیز کو, اور وہ یہی ہوتا ہے پھر معاشرے میں اسی طریقے سے بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے نا, بیکاز آپ نے روکا نہیں اس پوائنٹ پہ جہاں پہ اس کو روک دینا چاہیے. اچھا, پہلے کیونکہ ہم وکٹم کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ شیم اینڈ گلٹ کا ذکر کیا ڈاکٹر ہما بقائی نے. مہتاب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مین آر فردر وکٹمز آف دس. اگر ان کے ساتھ کوئی بلینگ کا واقعہ ہوتا ہے, بیکاز وی ہیو دس ماچو امیج آف اے مین, جو کہ مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد رو نہیں سکتا, مرد کو کمپلین نہیں کرنی چاہیے, اگر وہ ریئیکٹ کرے گا تو بھی انفارچونیٹلی اس کو اس طرح کے لیبلز کہہ دیں گے تم کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہو, ایز اف کہ رونا صرف اور صرف ایک فیمینن ٹریٹ ہے.
تو مردوں کے لیے بلینگ کو رپورٹ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ ڈیفینیٹلی مردوں کے لیے مشکل ہے، کیونکہ جس طرح کی سوسائٹی کو سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، اگر کوئی میل میں سے اس طرح کی رپورٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ پھر وکٹمائز ہوتا ہے اور اس کو زیادہ لیبلنگ کی جاتی ہے، اس کے دوست سوسائٹی زیادہ لیبلنگ کرتے ہیں. لیبلنگ کی وجہ سے اس کی جو اپنی سیلف ٹاک ہے وہ پھر نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، اسٹریس میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پوری پرسنالٹی جو ہے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئی تھنک کہ میلز کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس پہ اسٹینڈ لینا. ان سرٹن سچویشنز تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر جنسی ہراسگی کی بات کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو ینگ بوائز ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کو ہراساں نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی رپورٹنگ خواتین سے بھی کم ہے، لڑکیوں سے بھی کم ہے. اٹ جسٹ بیکمز سپریسڈ اینگر. وی ول ٹاک اے لاٹ مور اباؤٹ